व्यू 360 में। मशरक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी पाकिस्तानी मईशत पर कैसे असरअंदाज हो सकती है, और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन आमद क्या आलमी मालियाती इदारों से नए कर्ज़ों की मंजूरी मुमकिन बना सकेगी, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फ़ायज़ा बुखारी। दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर इसराइली हमले के जवाब में ईरान की फ़ज़ाई कार्रवाई ने खित्ते की कशीदगी में इजाफा कर दिया है। ख़दशा है कि इस बदलती सूरत हाल का असर पाकिस्तान की मईशत पर भी होगा। ईरान और पाकिस्तान की दो तरफ़ा तिजारत का हजम तकरीबन $2 अरब से ज़्यादा है, जो बिलखुसूस बलूचिस्तान जैसे खित्तों के लिए अहम है, जहाँ मकामी मईशत ईरान के साथ ख़ास तौर पर ज़रई और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की तिजारत पर इन्हिसार करती है। पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं, मगर अमरीकी मुखालिफत के बायस उसका मुस्तकबिल फ़िलहाल गैर वाज़ेह है। खित्ते की सूरत हाल में तब्दीली ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे IMF से कर्ज़ के एक नए प्रोग्राम के लिए बातचीत शुरू कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इन्हीं मकासद के हुसूल के लिए आलमी मालियाती इदारे के इजलासों में शिरकत के लिए वाशिंगटन में है। गुज़िश्ता चंद बरसों में मईशत को सहारा देने के लिए पाकिस्तान का इन्हिसार सऊदी अरब पर भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हाल ही में सऊदी अरब के दौरे के बाद अब सऊदी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान का असल इम्तिहान ईरान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। दूसरी जानिब आलमी मालियाती इदारों वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट्स में माली साल 2024 में पाकिस्तान की मौशी तरक्की में 1.9% शरह की पेशगोई की है। माहिरीन कहते हैं कि टैक्सों, बिजली और गैस के निर्खों में इजाफे और रुपये की कदर में कमी की वजह से पिछले चंद सालों में मुल्क में महंगाई तकरीबन 30% तक जा पहुंची है। तो ऐसी सूरत हाल में आम आदमी को मईशत में बेहतरी के लिए क्या कोई तवक्को रखनी चाहिए, इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे आज के शो में। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदा सूरत हाल और एक दूसरे पर टारगेटेड हमलों के बाद दुनिया भर में तशवीश पाई जाती है। खित्ते में जारी इस तनाव के पाकिस्तान पर क्या मुआशी असरात मुरतब हो सकते हैं, जानते हैं मोहम्मद साकिब की इस रिपोर्ट में। मशरक़ वस्ती में ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के असरात जहां दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पर ज़ाहिर हो रहे हैं, वहीं मुआशी तज्ज़ियाकारों के ख्याल में पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशत पर भी इसके गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। मुआशी माहिरीन के ख्याल में तेल की कीमतें बढ़ने से मुल्क में जहां महंगाई का एक और सैलाब आ सकता है, वहीं हुकूमत को बैनुल-अक़वामी अदायगियों में भी मुश्किलात लाहक हो सकती हैं। ऑयल प्राइसेस के बढ़ने का मकसद ये होता है कि इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी बिजली बनती है या जितनी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं ऑयल के ऊपर डिपेंड करती हैं, और इस सूरत में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के चांसेस होंगे, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ जाएगा, तो ये मईशत के लिए खासा नेगेटिव होगा। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस भी जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं, जिसमें वीट है, शुगर है, और भी इस तरह की जो ग्रेन्स वगैरह, क्योंकि हम दालें हैं, वीट हैं, ये भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है फूड इन्फ्लेशन के ऊपर भी जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। चूँकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मशरक़ वस्ती में मुकीम है और खित्ते में जंग की सूरत में वहाँ से तरसीलात ज़र में कमी आ सकती है, जिसकी मुल्क के लिए खासी अहमियत है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह, कतर, ये जो ऑयल और नेचुरल गैसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी, उनके रेवेन्यूज़ कम होंगे। उनके रेवेन्यूज़ कम होने से ना सिर्फ उनकी मईशत के लिए ये नेगेटिव साबित होगा, प्लस वहाँ जो पाकिस्तानी काम करते हैं और उनकी आमदनी में भी कम होगा। उनकी आमदनी अगर कम होंगी तो फिर पाकिस्तान में रेमिटेंसेस जो हैं वो कम आएंगी, जो इस महीने रिकॉर्ड हाई $3 बिलियन आई है। $30 बिलियन के करीब जो है हमें रेमिटेंसेस आते हैं। अगर ये $30 बिलियन पाकिस्तान को रेमिटेंसेस ना आए तो इसका मतलब है कि हमें $30 बिलियन जो हैं और बोरो करने पड़ेंगे अपनी इंपोर्ट्स को मीट करने के लिए, ठीक है जी, या जो है हमें अपनी दूसरी फॉरेन फंडिंग्स को मीट करने के लिए, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन रेमिटेंसेस में मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल कोई इतना ज़्यादा इनिशियल उसमें जो है इम्पैक्ट आएगा, जब तक ये कंट्रीज़ खुद जो इन्वॉल्व ना हो। ऐसे में जब पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात के पेश नज़र नए IMF प्रोग्राम के हुसूल के लिए कोशा है, मुबस्सिरीन पाकिस्तान को अपने पत्ते एहतियात से खेलने का मशवरा दे रहे हैं।
تاکہ معاشی مشکلات کو حل کرنے کے ساتھ پاکستان کو سفارتی سطح پر بھی سازگار ماحول میسر آ سکے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ایک وقت کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں۔ تقریباً ایک ہفتہ قبل پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ توقع ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پاکستان میں سرمایہ کاری اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں، اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فرقان، یہ بتائیے کہ پاکستان سعودی عرب سے مالی امداد کا خواہش مند ہے، اس حوالے سے پاکستانی حکام کتنے پر امید ہیں؟ یہ جو دورہ ہے اس میں ہمیں زیادہ توجہ جو ہے وہ معاشی امداد پہ جائے سرمایہ کاری کے اوپر جو ہے وہ لگتی ہے، اور جو سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے اس کی اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں ان کے اہم وزراء شامل ہیں، جس میں توانائی کے وزیر ہیں، معدنیات کے وزیر ہیں، زراعت کے وزیر ہیں، ماحولیات اور سرمایہ کاری کے جو معاون وزیر ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ تو اس دورے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں یہ لکھتا ہے کہ جو سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اور اس کے ماضی میں بہت دفعہ اس کی کوششیں ہوئی، وہ کوششیں چونکہ عملی جامعہ ان کو نہیں بنایا جا سکا، تو ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے یہ وفد پاکستان پہنچا ہے۔ اور آج بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی پاکستان کے وزیر خارجہ کے ہمراہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ آئندہ چند ماہ تک یہ توقع رکھتے ہیں کہ عملی جو ہے وہ جامعہ بنائیں گے پاکستان میں اپنے سرمایہ کاری کے جو منصوبے ہیں مشترکہ طور پہ اپنے معاشی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج بھی کوئی معاہدہ نہیں جو ہے وہ سامنے آیا۔ اوکے، یہ بتائیں کہ جن حکام سے آپ کی بات ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں، اور خطے کی صورتحال کے بارے میں کیا دونوں ممالک نے کوئی بات چیت کی ہے؟ جی بالکل، دونوں وزرائے خارجہ کی پریس کانفرنس میں خطے کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور جو مشترکہ جو دونوں ممالک کی حکمت عملی ہے وہ بھی اس پہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ مل کے اس آئندہ کی حکمت عملی جو ہے اس کو وضع کیا جائے گا۔ خطے کی صورتحال کے ساتھ ساتھ عالمی صورتحال پہ بھی تبادلہ کرو، لیکن اس دورے کا جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بنیادی مقصد جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور پاکستان کے اور سعودی عرب کے جو معاشی تعلقات ہیں ان کو فروغ اور ان کو استحکام دینا جو ہے وہ مقصد ہے، اور وہی توجہ جو ہے وہ رہی۔ اعلیٰ سطح کے اوپر اس وفد کو ریسیو کیا گیا، وزیر خارجہ نے ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کیا، جس کے بعد اس وفد کی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے ہوئی۔ اس کے علاوہ جو خصوصی سرمایہ کاری کونسل ہے SAFC، جس کے اندر ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ بھی شامل ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے اس وقت کی ملاقات ہوئی، اور اس وقت نے اس اجلاس میں جو وہ شرکت کی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو وہ باتیں جو ہے وہ سامنے آئی۔ اس اجلاس کے دوران وزیر خارجہ جو ہے پاکستان کے، انہوں نے ریکوڈک منصوبے کا بھی ذکر کیا، اور یہ کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ریکوڈک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں جو کوششیں ہیں جو بھی تمام صورتحال ہے اس کو بہت شکریہ فرقان آپ کا، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی حالیہ رپورٹ ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک میں پاکستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ پاکستان کا معاشی مستقبل غیر یقینی ہے۔ گزشتہ برس سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی اور بیرونی امداد میں خلل کے باعث ملک کی معیشت سکڑی ہے۔ ملک میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال معاشی استحکام اور اصلاحات کی کوششوں کے لیے ایک بڑا خطرہ رہے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح 5 دہائیوں میں سب سے بلند ترین رہی ہے، اور پیش گوئی کی گئی ہے کہ IMF کے سٹینڈ بائی معاہدوں کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کو جاری رکھنے کی وجہ بنے گا۔ اس رپورٹ کا ایک مثبت پہلو یہ اندازہ ہے کہ مالی سال 2025 میں افراط زر 25% سے کم ہو کر 15% تک آنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان کو نئے بیرونی قرضوں کے حصول اور پرانے قرضوں کے رول اوور جیسے چیلنجز کا سامنا رہے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ کے مہینے میں رمضان کی وجہ سے ملک میں آنے والے ترسیلات زر میں $3 ارب کا اضافہ ہوا، جو کہ $2 ارب 95 کروڑ تھا۔ زیادہ تر ترسیلات سعودی عرب سے کی گئیں۔ پاکستان کے لیے بیرون ممالک سے بھیجی جانے والی رقوم معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں میں مہنگائی نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ ایسے میں کیا امریکہ میں بسنے والے پاکستانی اپنے خاندانوں اور عزیزوں کو پہلے کی طرح ہی ڈالرز بھیج رہے ہیں یا ان میں کمی آئی ہے؟ صبا شاہ خان نے ریاست ورجینیا میں کچھ پاکستانیوں سے یہ جاننے کی کوشش کی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے شیئر کیے گئے ڈیٹا کے مطابق
مارچ کے مہینے میں بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ رقوم پاکستان بھیجی۔ اس عید کے موقع پر کیا امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں نے اپنے گھر والوں کو پہلے جتنی رقم بھیجی یا پہلے سے زیادہ؟ امریکی ڈالرز کے بدلے اب زیادہ پاکستانی روپے ملتے ہیں، لیکن مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے کیا ان کے گھر والوں کا گزارا اب پہلے سے بہتر ہو پاتا ہے، یا امریکہ میں بھی مہنگائی کے باعث اب وہ پہلے سے کم پیسے بھیج پاتے ہیں؟ یہی سوالات میں نے پوچھے یہاں موجود پاکستانی نژاد افراد سے، تو ان کا کہنا تھا ایسے ڈیفینیٹلی ہم لوگ زیادہ بھیجتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اس کے لیے لوگوں کو سارے بچوں کے جو ادھر ہیں اور اسکول کی فیس اور باقی جو گروسری ہے سب لے کے آتے ہیں، پہلے سے ڈبل سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے ان کا. تو ہم لوگ جو ہے پہلے بھیجتے تھے، اگر 500 بھیجتے ہیں منتھلی تو اب ان کو کم از کم 700-800 بھیجنا پڑتا ہے، وہی اس کی بجٹ میں. ہم تو اتنے ہی پیسے بھیج رہے ہیں جتنے پہلے بھیجتے تھے ڈالرز میں، اتنے ہی ہیں، لیکن وہ پاکستان میں ان کو تھوڑا زیادہ مل جاتے ہیں. ان کا جو ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے انہی پیسوں کے ساتھ. جتنی مہنگائی بڑھی ہے اتنا ڈالر ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا. جو ریئل بات وہ تو یہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پیسے بھیجنا تو ہر جگہ پہ مسئلہ ہوا ہے. اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم پیسے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بھیج سکیں. کوشش کرتی ہوں کہ جتنے بھی زیادہ بھیج سکوں، کیونکہ وہاں پہ وہ جب ڈالر میں روپے ملتے ہیں تو ان کو کافی مل جاتے ہیں اور ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو جیسے اگر میں پہلے 200 کسی ایک کو بھیجتی تھی، ٹرائی ٹو ڈو اٹ 250 بیکاز اٹس ویری ایکسپینسو دیر. ہاں، یہاں پہ جو مہنگائی ہوئی ہے نا اس کا اثر ہم پہ پڑ رہا ہے. اس کا مینس کہ جو ہے ایک تو ویجز سیم ہیں، ابھی تک ویجز نہیں بنی اتنی، اور باقی مارگیجز دیکھ لیں آپ، انشورنس دیکھ لیں، گاڑی شادیوں کی میڈیکل انشورنس دیکھ لیں، ہر چیز بڑھ گئی ہے کافی. یہ آپ جو مسئلہ یہاں پہ بنا ہے. لیکن پاکستان میں ہم پیسے تھوڑے بھیجتے ہیں پہلے سے. پہلے ہم 500 سے بھیجتے تھے، اب 250-300 بھیجتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس میں. پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب عالمی مالیاتی اداروں IMF اور ورلڈ بینک کی اسپرنگ میٹنگز میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں ہیں. وہ IMF کے ساتھ قرضے کے ایک نئے پروگرام کے لیے بھی بات چیت کریں گے. پاکستان IMF کے ساتھ اپنے موجودہ پروگرام کو تقریباً مکمل کرنے والا ہے اور اس نے $3 ارب کے سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت آخری جائزے پر بھی بات چیت کی ہے. اگر عالمی مالیاتی ادارے کے بورڈ کی طرف سے منظوری دے دی جاتی ہے تو پاکستان کو اس ماہ کے آخر تک تقریباً $1.1 ارب جاری کیے جائیں گے. پاکستان کے قرض اور قومی مجموعی پیداوار یا GDP کا تناسب پہلے ہی 70% سے زیادہ ہے، اور IMF اور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا تخمینہ ہے کہ اس سال حکومت کی آمدنی کا 50 سے 60% قرض پر سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا. ورلڈ بینک نے حکومت پاکستان کی ملکیت میں چلنے والے کمرشل اور نان کمرشل اداروں اور کمپنیز کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کمپنیز کا خسارہ ملک کی معیشت پر بڑا بوجھ ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب IMF کی اسپرنگ میٹنگز میں شمولیت کے سلسلے میں واشنگٹن میں ہیں، جہاں ان کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور ملک کی بیرونی فنڈنگ کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت اسد اللہ خالد ہمیں واشنگٹن میں IMF کے ہیڈ کوارٹر سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خزانہ کے دورے کا مقصد کیا ہے اور اب تک ان کی کون سی اہم ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اسد، کتنا اہم دورہ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک ایسے وقت میں جبکہ ملک کی معیشت انتہائی مشکلات کا شکار ہے؟ فائزہ، ایک تو یہ دورہ پاکستان کے لیے، اس حکومت کے لیے خاص طور پہ اس لیے اہم ہے کہ نئی حکومت ہے اور پرانا قرض پروگرام جو SBA تھا پاکستان کا IMF کے ساتھ، وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے بائی اینڈ آف دس منتھ، اور اسی مہینے کے آخر میں اس کی آخری ٹرانچ 1.1 بلین کی، جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ ریلیز کر دی جائے گی بورڈ کی میٹنگ اپروول کے بعد. پاکستان کے وزیر خزانہ، وفاقی وزیر خزانہ یہاں پہ ہیں، اور ان کی کل پاکستان کے بزنس لیڈرز جو ہیں ان سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں، اٹلانٹک تھنک ٹینک جو ہے اٹلانٹک کاؤنسل، وہاں پہ انہوں نے ایک نشست میں شرکت کی. اور اس کے علاوہ شام میں ان کی کچھ میڈیا انگیجمنٹس بھی تھیں، جس میں خاص طور پہ انہوں نے AFP اور وال اسٹریٹ جرنل سے بات کرنا تھی. جو اصل فوکس ان کا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کسی طرح سے بیرونی فنڈز جو ہیں وہ سیکیور کیا جا سکیں. پاکستان اس وقت IMF سے ایک نئے قرض پروگرام کے لیے درخواست کر رہا ہے. اس حوالے سے پاکستان کی ڈسکشنز جاری ہیں. کل جب IMF کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کو 2 سے 3 سال چاہیے ہوں گے کہ اپنی وہ جو ریفارمز ہیں، اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، اس پروسیس کو پورا کر سکے. اور اس پروسیس کو پورا کرنے کے لیے معیشت میں جو اصلاحات ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی، اس کا ہم PIA میں اس سے پہلے ایک جو فوری طور پہ PIA کی نجکاری کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے، اس میں جو پروسیس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، جو پروگریس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں.
IMF کے ساتھ جو ملاقاتیں کا سلسلہ ہے آج خاص طور پہ وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں ان کی IMF کے حکام کے ساتھ بھی اور ورلڈ بینک حکام کے ساتھ بھی ملاقاتیں طے شدہ ملاقاتیں موجود ہیں ان کے اسکیجول میں آج. اور IMF کی جو اسپرنگ میٹنگز اور IMF ورلڈ بینک کی اسپرنگ میٹنگز کے لیے وہ واشنگٹن DC میں ہیں. ایک تو آج سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ کل کی پوری جو ان کی پروگرس اور کل کی ان کی جو پوری میٹنگز رہیں اس کے بعد آج کا جو ایجنڈا ہے ان کا IMF کے ساتھ میٹنگز کا, اور خاص طور پہ جو اگلے پروگرام کے لیے بات ہو رہی ہے جو کہ 3 سے 4 سال کا پروگرام بھی کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے. کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سال کے لیے پاکستان کو $6 ارب کا IMF سے پروگرام چاہیے ہوگا. لیکن جو وزیر خزانہ نے کل ایک امپورٹنٹ بات کی, ان کا کہنا تھا کہ جب بھی آپ IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں یا عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ کسی بھی ملک کی پروگرس ہوتی ہے تو اس میں خاص طور پہ ایک جو چیز مد نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہوتا ہے, گروتھ کے لیے نہیں ہوتا. تو اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہیں اس حوالے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں واشنگٹن میں ڈفرینٹ بزنس سرکلز میں, خاص طور پہ امریکی کمپنیز سے. بہت شکریہ اسد آپ کا. اسد ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیں گے ان کی تمام جو میٹنگز یہاں پہ ہوں گی اس کے حوالے سے. پاکستان سے ہمیں ماہر معاشیات قیصر بنگالی اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. قیصر صاحب کیا اوکے آپ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. مشرق وسطیٰ میں جو بڑھتا ہوا تناؤ ہے وہ پاکستانی معیشت کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟ بہت ضرور متاثر کر رہا ہے, کیونکہ جس خطے میں ہم ہے وہاں اگر کشیدگی ہے اور جنگ کے خطرات ہیں تو جو شپنگ کے انشورنس ریٹس ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, وہ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹ دونوں کو مہنگا کرتے ہیں, تو اثرات تو پڑتے ہیں. کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس جو خطے میں جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے ایک چیلنج یہ ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح متوازن رکھ سکتا ہے, کیونکہ دونوں پر اس کا مالی طور پہ انحصار ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے زیادہ گہرے تعلقات ہیں, آئل کا سپلائی ہے اور پھر سعودی عرب مختلف وقت میں مالی امداد بھی کرتا رہا ہے. ایران کے ساتھ اس طرح کے ہمارے تعلقات نہیں ہیں, لیکن ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. سوائے ایک حادثہ ریسنٹلی ہوا تھا جس میں ایران نے ایک حملہ کیا, ہم نے جوابی حملہ کیا, پھر دونوں نے بیٹھ کے گلے مل لیے, ہاتھ ملا لیا. تو لیکن ہمیں وہ سٹیج نہیں آئی ہے کہ ہمیں چوائس کرنا پڑے گا کہ ایران کے ساتھ رہے یا سعودی عرب کے ساتھ رہے. اگر ان کے درمیان خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کو سعودی عرب کہتا ہے کہ آپ ہمارے جنگ میں شامل ہو, اس طرح کی سچویشن ارائز نہیں ہوئی ہے, نہ اس کا کوئی امکان ہے ارائز ہو. تو پاکستان ایران جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے کس حد تک امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان کے لیے, اور آپ کو اس کے مطلب مٹیریلائز ہونے کے کتنے پراسپیکٹس نظر آتے ہیں؟ جی بہت اہم ہے, کیونکہ پاکستان اب گیس ڈیفیسٹ ملک ہو گیا ہے, ہمارے پاس گیس نہیں ہے, اور سب سے آسان اور سستا طریقہ گیس لانے کا جو ہے وہ ایران ہے, ہمارا پڑوسی ملک ہے. پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس پیش رفت کرنی چاہیے اور اس پروجیکٹ کو بحال کر کے آپریشنل کرنا چاہیے. لیکن امریکہ کی طرف سے بہت دباؤ کا سامنا ہے پاکستان کو. امریکہ نے کئی موقعوں پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان اس کو پرسو نہ کرے, تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال سے؟ کیا کرے گا پاکستان اس سچویشن میں؟ پاکستان کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے یا کسی اور ملک یا کسی اور ادارے کا ذیلی ادارہ ہے. جب ایک 4 ملکوں کا سمٹ ہو رہا تھا کوالالمپور میں, ترکی, ایران, ملیشیا, پاکستان, اور پاکستان بھی اس میں جا رہا تھا, سعودی عرب نے کہا آپ مت جائیں, ہم نہیں گئے. تو اگر ہماری فارن پالیسی دوسرے ملک میں بننی ہے تو ہم یہ پہلے طے کر لیں کہ ہم ایک آزاد سوورین ملک ہے یا نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے, باقی یہ سوال کا جواب ہم دے دیں تو پھر باقی چیزیں آسان ہو جائیں.
اچھا، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان جو ہے اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں. پاکستان سعودی عرب سے کس طرح کی امداد کا خواہش مند ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بلینک چیک ملتا رہے، جو پچھلے 30 سال سے ہمیں ملتا رہا ہے، لیکن اس سے ملک نہیں چل سکتا. ملک قرضدار ہو گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے. اسی راستے پہ چلتے چلتے امداد کی بات چھوڑ دینی چاہیے اور پاکستان کو اپنی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہیے، کسی اور پہ معیشت بہتر نہیں ہوتی. تو پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودیہ کے دورے پہ تھے، اب وہاں سے وقت یہاں پر آیا. کیا ان انٹریکشنز کی ٹائمنگ کی کوئی امپورٹنس ہے؟ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ پہلا کال تو سعودی عرب کے لیے ہوتا ہے. وہ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی عمرہ کرنے گئے ہیں لیکن چیک کرنے جاتے ہیں. تو پاکستانی پرائم منسٹر وہاں جانا روٹین ہے. سعودی فارن منسٹر کا وفد کے ساتھ آنا یہ روٹین نہیں ہے. لیکن اس وقت ہم نے ملک کو ایک منڈی پہ رکھا ہوا ہے، ہر چیز بیچنا چاہ رہے ہیں اور ان ملکوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آ کے دیکھو جو چیز خریدنا چاہتے ہو خرید لو. تو ظاہر ہے باہر سے وفد تو آئیں گے، کیونکہ اگر کوئی منافع بخش ڈیل ان کو مل سکتی ہے تو وہ ضرور آئیں گے اور اس پہ کوئی معاہدہ کرنا چاہیں گے. لیکن پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اثاثے بیچ کے کب تک معیشت کو سہارا دیں گے. پاکستان کے وزیر خزانہ IMF کی میٹنگز کے لیے یہاں واشنگٹن میں ہیں اور وہ عالمی مالیاتی ادارے سے ایک اور پروگرام پر بات چیت کرنے والے ہیں. پاکستان نے شرائط قبول کرتے ہوئے اب تک جو اقدامات کیے ہیں پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے وہ کتنے کارگر ثابت ہو رہے ہیں؟ پاکستان کی معیشت کو سہارا نہیں مل رہا ہے. پاکستانی یہ جتنے کنڈیشنز IMF کے پاکستان وفاداری سے اس پہ عمل کر رہا ہے، معیشت سکھر رہی ہے. کیونکہ جتنے آپ ٹیکس بڑھائیں گے اتنی کاروبار شرنک ہوتا ہے. کیونکہ اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں اور 22% انٹرسٹ ریٹ ہے. بہت سارے بزنسز ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں بند ہو گئے ہیں، اس لیے کہ کاروبار اس ریٹ پہ ہو نہیں سکتا. جو بزنس ہاؤس تھوڑا بہت ٹیکس دیتا تھا بند ہونے کے بعد وہ 0 ٹیکس دے گا. تو ٹیکس کلیکشن کم ہو جائے گا، پھر IMF کہے گی کہ اور ٹیکس لگاؤ تاکہ ٹیکس میں اضافہ ہو اور معیشت شرنک کرے گی. تو یہ تو معیشت کو بٹھانے والا نسخہ ہے، معیشت کو مستحکم کرنے والا نہیں ہے. اچھا، بالکل کوئک کامنٹ 20-30 سیکنڈز میں آپ بتائیے کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ اس وقت قرضوں کی ادائیگی ہے. فوری طور پر قرضے رول اوور کرنے سے کتنا بوجھ کم ہوگا؟ وقتی طور پہ تو بوجھ کم ہو جائے گا، لیکن رول اوور کرنے سے تو مسئلہ نہیں چلے گا. پاکستان کا 2 بڑے مسئلے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ. ہر 100 روپے کے ریونیو پہ اگر آپ 250 روپیہ خرچ کریں گے، ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $225 امپورٹ کریں گے، تو یہ تو ایک اسٹرکچرل مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. رول اوور کرنا بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ ختم کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کے انسائٹ کا، تھینک یو. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.